तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, तक़वा इख्तियार करो और सादिकीन का साथ इख्तियार करो। तो जो तकवा है वो हासिल करने का तरीका क्या कहा, तो कहा कि नेक लोग जो होते हैं, सादिकीन हैं, सौलिहीन हैं, उनकी सोहबत में रहना और फिर उसके मुआफिक अमल करना। तो इस आयत में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सादिकीन जो कह रहे हैं, यानी सच्चे लोग, यानी मुत्तकी परहेजगार की सोहबत का इख्तियार करने का हुक्म दिया गया, यानी उनके साथ बैठने का। जिससे क्या समझ में आता है कि ईमान और नेक अमल सिर्फ इल्म याद कर लेने से, इल्म को हासिल कर लेने से नहीं आ सकता, बल्कि उसके लिए हमें तकवे, अहले तकवा जो लोग होते हैं ना, जो नेक लोग होते हैं, उनकी सोहबत में बैठना, उनकी मजलिस में बैठना, ये लाजिम है। यानी ईमानी जो हकीकत है, जो मार्फत है, अल्लाह की जो पहचान है, वो बगैर सौलिहीन की मोहब्बत और उनसे रब्ते मोहब्बत के नहीं आ सकता। जिस तरह से डॉक्टर, इंसान डॉक्टरी पढ़ लेता है, तिब पढ़ लेता है, तो पढ़ने से नहीं आता। सिर्फ तिब जो है वो पढ़ने से नहीं आता है। बावर्ची का जो फन है वो सिर्फ किताबों से नहीं हासिल होता कि भी हमने किताबों से पढ़ लिया है, बल्कि उस फन की वाकिफियत के लिए उसकी सिफत को इख्तियार करना पड़ता है, सोहबत को इख्तियार करनी पड़ती है। इसी तरह दीन जो है ना, बगैर सोहबत के हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया ना, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम, आगे आयत है कि बस आप जो है ना, अपने आप को उन लोगों के साथ मुकीद रखा कीजिए, उनके साथ रखा कीजिए जो सुबह शाम अपने रब की इबादत सिर्फ उसकी रजाजुई के लिए क्या करते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो मुखलिसीन इबादत गुजार होते हैं ना, उनके पास आपका वक्त गुजरे, अल्लाह के मुकर्रब बंदों के साथ आपकी हमनशीनी रहे। तो इस आयत में जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो मुकर्रब बंदे हैं, जो साहिब इल्म है, साहिब अमल है, उनकी सोहबत में बैठना, उनकी सोहबत को इख्तियार करना, ये बहुत बड़ी अहमियत मालूम होती है। आज हम लोगों ने ये चीज को छोड़ दिया। पहले जो बादशाह भी, बड़े बड़े जो बादशाह होते थे ना, इस्लामिक मुमालिक थे, बड़े बड़े बादशाह थे, वो भी जो है ना, अगर हम तारीख को खोल के देखें तो वो भी अपनी मजलिसों में उलमा को रखा करते थे, बल्कि उनकी मजलिस में जाकर बैठा करते थे, उनसे वक्त लिया करते थे उनकी मजलिस में बैठने के लिए। जैसे कि हम उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को देख लें। इसके अलावा और भी अल्लाह वाले जो है गुजरे हैं। बहलूल मजनून जो है वो उनके दौर के जो बादशाह थे, वो उनके खिदमत में आया करते थे उनसे नसीहत हासिल करने के लिए। तो हमने तारीख को जब हम उठाकर देखेंगे, तारीख के औराक को जब हम पलटेंगे, तो जितने भी बादशाह थे उन्होंने अपनी मजलिसों में उलमा को रखा था और वो नेक लोगों की सोहबत में बैठते थे, तो फिर उनकी बादशाहत, उनकी मुमलिकत अच्छी चली। और जिन्होंने बादशाहत उलमा को अहमियत नहीं दी, जिन्होंने उलमा की मजालिस को अहमियत नहीं दी, या ऐसे लोग उनके अतराफ में नहीं थे, तो वो खुद भी गुमराह हुए और फिर उनके जरिए जो है आवाम को भी नुकसान पहुंचा, दीन को भी नुकसान पहुंचा। यानी उन्होंने अपनी वजह से दीन को भी नुकसान पहुंचाया। इसीलिए देखें ना, हमें हदीसों में मिलता है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेक लोगों की मिसाल, सौले हमनशीन और बुरे हमनशीन के अल्लाह के नबी ने मिसाल बयान फरमाई कि ऐसी है जैसे कि मुश्क रखने वाला और भट्टी फूकने वाला। यानी मुश्क वाला तो उसे मुश्क देगा, खुशबू देगा ना, वो खरीदेगा। अगर ना खरीद सका तो उसकी खुशबू से जरूर उस शॉप पे वो जाएगा, दुकान पे जाएगा, तो उसकी खुशबू से उसका दिल खुश हो जाएगा। खुशबू ना भी खरीदी तो दिल खुश हो जाएगा, उसके पास बैठेगा तो कम से कम उसके कपड़ों में से खुशबू आने लगेगी। लेकिन भट्टी फूकने वाला अगर होगा ना, तो उसके पास अगर वो जाएगा ना, तो धुएं से उसका दिमाग खराब होगा, या तो उसका कपड़ा जल जाएगा, वो नहीं तो धुआं ही से जो है ना उसके दिमाग को खराब हो जाएगा। इसी तरह से
نیک لوگوں کی مثال ہے. کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ پہنچے گا انسان نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو ضرور. نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے بہت غلط راستے پہ تھے, لیکن کچھ مسجد کے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے, ان کو اللہ کے بول سنائے تو ان کا دل بدلا, ان کا مزاج بدلا. کیوں؟ کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے دل میں نیکی پیدا ہوتی ہے, اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے, اور جینے کا جو اصل مقصد ہے دنیا میں وہ پتہ چلتا ہے. سمجھ رہے؟ لیکن اگر ہم, جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں چھوٹی سی, اگر کوئی بہت دنیا دار ہوگا نا تو ہم اگر اپنے بچے کو اسکارف اڑائیں گے, حالانکہ چھوٹا ہے, 1 مہینے کی بچی ہے, 1.5 مہینے کی بچی ہے, 1 سال کی بچی ہے, تو وہ کہیں گے کہ کیا اس کو ابھی سے بوڑھا بنا کے رکھا ہے اور اس کو ابھی سے اسکارف وغیرہ پہنایا ہے, اس کی تو ابھی عمر, اس کو پہناؤ, یہ کپڑا بھی پہناؤ, ایسا ویسٹرن کلچر کا بھی کپڑا پہناؤ. سمجھ رہے؟ مزاج ان کا, تو پھر ہمیں بھی ایسا فیل ہوگا. کیا صحیح بات ہے نا, ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے, تو میں پہنا دیتی ہوں یہ ساری چیزیں بھی. لیکن اگر ہم دیندار کی مجلس میں بیٹھیں گے, ان کے ماحول کو دیکھیں گے اور ہم ان سے دین کو سیکھیں گے, تقویٰ کیا ہے اور کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے, تو ہمیں پھر وہاں سے وہ ملے گا. اور پھر کیا کہا کہ ایک روایت میں آتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے, تم علماء کی ہم نشینی اختیار کرو اور صلحاء کا کلام سنا کرو, جو نیک صالح لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں کو سنو. اللہ تعالیٰ مردہ دل کو حکمت کے نور سے اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ خشک زمین کو موسلا دھار بارش سے اللہ رب العزت ہری بھری کر دیتے ہیں. ایسے تو علماء کی صلحاء کی مجلس میں خدا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی بات ہوتی ہے, تو اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. ان کے کلام سے خدا, اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی اور آخرت کی معرفت ہوتی ہے, جو روح اور دل کو زندہ کرتی ہے. اس سے دل ہے نا, مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے, اس میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے. کیوں کہا کسی عالم, کسی شاعر نے, زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل بھی کیا خاک جیا کرتے ہیں. کون سا دل مردہ ہے؟ جس دل میں اللہ کا احساس نہیں ہے, وہ دل مردہ ہے. سمجھ رہے؟ تو علماء کی مجلس میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے لوگوں کو جو صلح اور نیکوں کی لوگوں کو جو ہے نا وہ صحبت اختیار کرنی چاہیے. ان کا دین اور تقویٰ جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں. اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کی مجلس سے, ان کی صحبت سے جب ان کا دل زندہ ہو جائے گا نا, تو ان کا دین بھی اندر دل میں زندہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اسی کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ یعنی اللہ کے اگر برگزیدہ, مقرب اور اولیاء اللہ اور اللہ کے پہچاننے والے عارف ربانی علماء کی صحبت اور محبت اختیار کرے گا نا, تو جو اس کی صحبت میں صادق ہوگا نا, ایمانداری کے ساتھ علماء کے پاس جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ظاہر میں تو وہ جا رہا ہے لیکن دل میں اس کی برائی ہے, دینداروں کے لیے, نیکوں کے لیے, ایسا نہ ہو. تو دل اس کا سچا ہوگا تو وہ قیامت میں اہل اللہ اور اصحاب معرفت کے جماعت میں اللہ اس کو شامل کریں گے. اسی لیے ہمیں کیا چاہیے کہ صالحین اہل تقویٰ کے ساتھ ہم سچے رہیں, سچائی کے ساتھ چلیں, سچائی اختیار کریں, کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. صبغت اللہ, اللہ کے جو رنگ ہے نا ان میں علماء صلحاء جو اللہ کے نیک بندے وہ بھی شامل ہے صبغت اللہ میں. سمجھ رہے؟ ہمارے استاد ہم لوگوں کو ہمیشہ کہتے ہیں بچے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی مجلس میں, نیک لوگوں کی جماعت میں شامل فرمائے. اللہ ہمیں اپنے اولیاء بندوں کی, اپنے مقرب بندوں کی جماعت میں شامل فرما لیجیے. اس طرح سے اللہ سے مانگا کرو. آج میں اللہ سے کیا مانگتے, دنیا مانگتے, کتنا پریشان ہو جاتے دنیا کے لیے. اللہ مجھے مال چاہیے, یا اللہ مجھے اولاد چاہیے, یا اللہ مجھے نیک جوڑا چاہیے, اللہ مجھے زمین جائیداد چاہیے. بندہ اس کے لیے کتنا روتا ہے اللہ کے سامنے, یا کبھی ماں باپ کے لیے, کبھی اپنی اولاد پریشانی میں اس کے لیے. لیکن کبھی ہم اس کے لیے روتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ آپ ہمیں جو ہے نا روز قیامت اگر آپ ہم سے منہ پھیر لیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. تو بندہ یہ سوچ کر ڈرے, اور یہ چیز انسان کے دل کو زیادہ رلائے. تو دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر, دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر اور دین کے اعتبار سے اپنے سے بہتر کے پاس ہمیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے. ہر زمانے میں, ہر علاقے میں ایسے حضرات موجود ہیں. اور یہ جو کہتا ہے نا کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ نہیں ہیں, تو یہ شیطانی خیال ہے, یاد رکھیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کوئی تو ایسا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق, صدیق اکبر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد آپس میں
کہا کہ حضرت ام ایمن جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ ملاقات کے لیے چلو. اللہ کے نبی ان کے پاس ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے نا, تو وہ دونوں تشریف لے گئے. تو ام ایمن زار و قطار رونے لگی عقیدت اور محبت میں, سمجھ رہے, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ام ایمن جو ایک نیک صالح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں انہوں نے خدمت کی تھی, تو اسی لیے وہ بہت نیک تھی, اللہ کے نبی کی خدمت انہوں نے کی تھی نا, باندھی تھی, تو وہ ان کی ملاقات کو گئے تھے. اسی طرح ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں اپنے عہد جو عہدے کے نیک اور صالح لوگ ہیں نا, ان کی خدمت میں, ان کی صحبت میں, ان کی عقیدت کے طور پر ان کے پاس جائے تاکہ ان کے نیکی کا اثر ہمارے پاس ہو, ان کی نیک صحبت کا اثر ہمارے پاس ہو. یعنی کوئی نیک اگر ہو مرد کے پاس جائے اور کوئی نیک صالح خاتون ہو, عالم ہو, نیک ہو, تو ان کی مجلس میں دین کی باتیں ہوتی ہوں یا تعلیم لیتی ہوں, تفسیر لیتی ہوں, تو ہم ان کی صحبت میں بیٹھے تاکہ ہمیں ان سے دین ملے, سمجھ رہے, تاکہ ہمیں ان سے کیا ملے, دین ملے. اور صرف اللہ کی دین کے لیے, اللہ کے لیے ملاقات کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نہیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے بھائی کی اللہ کے واسطے دینی مقصد سے ملاقات کرے, کسی دین کے غرض سے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جائے, تو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ خوش رہو, تمہارا چلنا خوشگوار ہو, تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. سبحان اللہ العظیم. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کے علاوہ کسی کی بھی مصابحت اور مجالست اختیار مت کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں روز رات میں مجلس جما کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں وہاں کی باتیں, اور چائے ہو رہی ہے, ناشتہ ہو رہا ہے اور یہاں وہاں کی باتیں ہو رہی ہے, تو پھر اس سے کیا ہوگا, انسان کے اندر بگاڑ فتنے وجود میں آتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کو کسی کی صحبت اختیار کرنی ہے نا, کسی کی مجلس میں بیٹھنا ہی ہے, تو وہ نیک لوگ ہوں. اور متقی کے علاوہ اپنا کھانا اللہ کے نبی نے کہا کسی کو نہ کھلاؤ. لیکن آج ہم دیکھیں ہم اپنے کھانے پہ کس کو دعوت دے رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے اپنے رشتہ داروں کو, دوست احباب کو پوچھنا, لیکن کیا ہمارا کھانا متقی بھی کھاتے ہیں؟ کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ کوئی ایسا آپ کا پیارا بندہ ہمارے سامنے لا دیجئے جس کی ضیافت کر سکیں, جس کی مہمان نوازی کر سکیں. اسی لیے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ رہنے والوں کا اثر آتا ہے. کیا کہا, دوست اپنے دوست کی کیا کہتے ہیں راہ پر ہوتا ہے. تو بس یہ بات یاد رکھیں کہ مزاج کے بننے میں صحبت کو بہت زیادہ دخل ہے. ہماری صحبت جیسی ہوگی ہمارا مزاج ویسا ہوگا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا مخلص ایماندار بنائے اور صحیح سمجھ فہم فراست عطا فرمائے, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا بنائے. انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں. اپنے بچوں کو بھی نہ چھوٹے ہیں کدھر نہیں بھیج سکتے تو ہم خود ان کو اللہ کی باتوں کو